बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 18 दिसंबर है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। और सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। आज इमरान खान से मुलाकात का दिन, लिस्ट में किसका नाम शामिल किया गया और किसका निकाल दिया गया, और क्या सुहेल अफरीदी इमरान खान से मिलेंगे, और क्या पाकिस्तान की हुकूमत की मुलाकात होने देगी। पाकिस्तान की हुकूमत इस मुलाकात को रोककर इमरान खान के खिलाफ एक महाज उन्होंने खड़ा किया। इस महाज से पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए स्काई न्यूज़ पे एक एंकर ने जब हुकूमती तर्जुमान से सवाल किए तो हुकूमत किस तरह से अपना मुकदमा हार गई और किस तरह से हुकूमती तर्जुमान ने सरेंडर किया, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान से मुलाकात एक तरफ, लेकिन बंद कमरों में क्या फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से मुत्तहिद हो सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाएमल क्या होगा, इसका भी मुकम्मल जायज़ा मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि फवाद चौधरी साहब इन एक्शन है और उन्होंने इमरान खान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कुछ तजवीज़ जो है वो पेश की। ये तजवीज़ क्या है और क्या इनकी एक्सेप्टेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, ये भी आपको बताएंगे। और ये अमीर शख्सियात कौन सी ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान किया और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाओ। तो सरमायाकारी और इमरान खान से मुलाकात और इमरान खान से सुलह, इस्टेब्लिशमेंट, इसका आपस में क्या ताल्लुक है, इसका भी एक मुकम्मल जायज़ा मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर क्या पाकिस्तान अपनी अफवाज को फ़लस्तीन भेजेगा, क्या जवाब आया, इसकी भी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, आज जुमेरात है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था 2 दिन मुकर्रर किए गए, मंगल और जुमेरात का। एक दिन फैमिली के लोगों की मुलाकात है, वकला की मुलाकात है इमरान खान से, और दूसरा दिन पार्टी कायदीन से मुलाकात के लिए तजवीज़ किया गया। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी भी इन मुलाकातों को होने नहीं दिया। स्केड्यूल के मुताबिक हुकूमती वज़रा टीवी पर बैठकर, चाहे पाकिस्तान का नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल, वहाँ पर बैठकर नंबर्स के इन आंकड़ों को दुनिया के सामने पेश करते हैं और बताया जाता है कि इतनी दफ़ा इमरान खान की फैमिली की मुलाकात हुई। इन नंबर्स की जो हकीकत है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज जुमेरात और इमरान खान से मुलाकात के लिए एक लिस्ट तरतीब दी गई और इस लिस्ट के मुताबिक एक तो जी आफ्ताब आलम साहब हैं, गालबन ये एडवोकेट हैं केपी हुकूमत के एडवोकेट जनरल, वो अदनान कादरी, मोहम्मद इसरार, तैमूर झगड़ा और लियाकत अली खान, ये अडयाला जेल इनके नाम भिजवाए गए हैं और इनकी मुलाकात के लिए बाकायदा जो लिस्ट तैयार की गई, इसमें सुहेल अफरीदी साहब का नाम शामिल नहीं है। और शफी जान से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि सुहेल अफरीदी इस दफ़ा मिलने नहीं जा रहे। देखिए, एक चीज़ तो याद रखिएगा कि सुहेल अफरीदी की उन्होंने मुलाकात नहीं करवानी, वो बहनों की मुलाकात नहीं करवा रहे। हर उस शख्स की मुलाकात रोकेंगे जहाँ से आपको यकीन हो कि ये पैगाम इमरान खान का बाहर मिनो अन लाकर कौम के हवाले करेंगे, उनकी मुलाकात नहीं होगी। शुरू में अलीमा खान की मुलाकातें होती रही, हमारे अलावा बहुत सारे दूसरे लोग भी ये मुसलसल आपको बताते रहे, इन्फॉर्म करते रहे कि आपने पैगाम अलीमा खान जो लेकर आएंगे ना, उसकी तरफ देखना है। अली मीन कंडापुर, बैरिस्टर गौहर, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना क्योंकि झूठ बोलते हैं और ये एजेंडे के तहत अडयाला जेल जाते हैं, एजेंडे के तहत दरवाजे इनके लिए खोले जाते हैं और एजेंडे के तहत ही सियासत कर रहे हैं। यानी इमरान खान के बयानात को तब्दील करके पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल क्विकली दे देता हूँ। आपको याद होगा कि बैरिस्टर सैफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से गालबन एक बयान जारी किया जिस पर इमरान खान के अल्फाज ये नहीं थे, लेकिन उसे मोड़ तोड़ कर पेश किया गया, जिस पर इमरान खान को बाकायदा तौर पर वजाहत जारी करनी पड़ी। तो ये हमेशा से इस तरह की डंडी मारते आए हैं और अगर इनके बस में होता तो अभी तक इमरान खान की तरफ से माफ़ी भी मंगवा चुके होते कि इमरान खान को अपने किए पर शर्मिंदगी है और एक झूठा बयानिया इमरान खान से मंसूब करके ये पेश कर देते। तो ये मुलाकातें रुक गई और इसलिए क्योंकि अलीमा खान ने पैगाम इमरान खान का कौम के सामने लाना शुरू कर दिया। एक बहन ने भी वही किया जो दूसरी कर रही थी और फिर तीसरी ने भी वही किया जो पहली कर रही थी। तो इन तमाम बहनों की मुलाकातें इसलिए रोक दी गई। अब सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। शफी जान साहब ने इसकी तस्दीक की है कि वो अडयाला नहीं जाएंगे। 2 बातें उन्होंने बताई हैं, इतलात जो उनके पास थी और इससे पहले भी जो हमने आपके साथ शेयर की कि सुहेल अफरीदी करेंगे ये कि ये जो वकला हैं इनसे खिताब करेंगे। लाहौर इन्होंने आना था और यहाँ के सहाफ़ियों से भी इनकी मुलाकात होनी थी। एक तो जी ये नहीं आ रहे फ़िलहाल, लेकिन इन फ्यूचर ये बताया जाता है कि सहाफ़ियों से भी मिलेंगे
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وکلا سے بھی خطاب کریں گے. اب یہ کیا وجہ بنی؟ ایک تو ملاقات ان کی ہونی نہیں تھی، لیکن بعض جو خبر کے پی کے سے دوستوں کی طرف سے آ رہی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو ان کو اشتہاری جو قرار دیا گیا ہے اور حکومت جو ہے کچھ بھی کر سکتی ہے، لہٰذا کنفرنٹیشن کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ اپنا ارادہ جو ہے وہ تبدیل کیا اور اسلام آباد وہ نہیں جا رہے. تو حکومت سر کچھ بھی کر سکتی ہے. آج حکومت نے اپنے دفاع کے اندر جو سٹیٹمنٹ جاری کی وہ یہ کہتے ہیں بیرسٹر عقیل صاحب ایک انٹرویو میں کہ واٹر کینن احتجاج ختم کرانے کا بہترین اور محفوظ طریقہ ہے، کوئی کیمیکل ہم نے نہیں ملایا. اب دیکھیں، اگر احتجاج پرتشدد ہونا تو پھر آپ جو مرضی کریں، جیسا کہ پاکستان میں اس سے پہلے ہوتا رہا. اے ٹی ایم مشینوں کو لوٹا گیا، غیر ملکی جو فوڈ چینز تھی ان کے اوپر حملہ کیا گیا، بینکوں کے اوپر حملہ کیا گیا. فیصل آباد کے اندر دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جب لوگ سڑکوں پر آئے تو وہ کیا کرتے تھے، بہت سارا جو آپ کا کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو گیا، بیکریوں کو لوٹا گیا، بینکوں کو لوٹا گیا. تو پھر آپ طاقت کا استعمال کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ پرامن طریقے سے اڈیالہ کی طرف جاتے ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیڈر سے ملاقات کروا دی جائے. یہ بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کا ایک حق ہے، ان کی ملاقات کرواؤ، روک دی جاتی ہے. وہ بڑی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں، انفارچونیٹلی آج آپ کو میں ویڈیوز نہیں دکھا سکوں گا، کچھ ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں وہ آج اویلیبل نہیں تھے، لیکن اگر آپ وہ کل کی ویڈیوز دیکھیں، ان ویڈیوز کے اندر بڑی خاموشی سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو پیچھے سے واٹر کینن کو اوپن کیا جاتا ہے، حملہ کیا جاتا ہے. کوئی پرتشدد واقعات وہاں پر ایسے نہیں ہو رہے تھے کہ ایک آپ نے پرچہ کیا جس میں کہا کہ وردیاں پھاڑ دی، پیٹرول بم استعمال کیے، ایسا کچھ نہیں ہوا. یا تو اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ جو مرضی استعمال کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن انہوں نے واٹر کینن کا استعمال کیا. دنیا میں پرامن احتجاج ہوتے ہیں، خاموشی سے بھی احتجاج ہوتے ہیں اور لوگ یہ احتجاج کرتے ہیں، یہی جمہوریت کا حسن ہے. لیکن یہاں پر ملاقات روکی جا رہی ہے اور روکنے کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی. واٹر کینن اور پھر اس میں کیمیکل ملا کر ان پہ آپ نے اٹیک کیا. بیرسٹر عقیل کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ان کو جمعہ 4 دن ہوئے ہیں سیاست میں آئے ہوئے اور تازہ ہے نا. ابھی ذرا وقت لگے گا جب ان کی حکومت جائے گی اور ان کو پھر سڑک پر آ کر اسی طرح مقابلہ کرنا پڑا تو پھر ہم بیرسٹر عقیل سے پوچھیں گے کہ جناب بتائیں کہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے، اور پانی جو آپ کے اوپر پھینکا جا رہا ہے اس سے زیادہ آپ کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ آج کی تاریخ میں یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں نا جو ٹی وی پر بیٹھ کے اس طرح سیاست کر رہے ہیں، انہوں نے سر کبھی عملی سیاست نہیں کی. انہوں نے کبھی اس طرح سے سٹرگل نہیں کی جس طرح سے عمران خان اور ان کی عمران خان کی ٹیم میں لوگ کر رہے ہیں. اگر آپ بھی اسی طرح سٹرگل کر کے آئے ہوتے تو اس طرح کے آپ بیانات نہ دیتے کہ جناب پانی ہے، ٹھنڈا تو ہوگا. شفیع جان صاحب بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. عمران خان کو کچھ سردیوں کا سامان جو ہم نے بھجوایا ان کو واپس انتظامیہ نے اس کو بھیج دیا اور عمران خان کو یہ سامان دینے کی اجازت نہیں. اب کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس میں کون سی تقریب کاری ہونی تھی؟ اب ریاست اگر ظلم نہیں کر رہی تو پھر اور کیا ہو رہا ہے؟ میں یقین سے دوستوں کہہ سکتا ہوں کہ کلبھوشن یادو کو اس سے زیادہ سہولیات دی جا رہی ہوں گی کہ سنبھال کے رکھو یار، یہ ہمارا نیشنل ایسٹ ہے، یہ ہمیں باتیں بتائے گا. ہم جب بھی اس سے ملتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، یہ ہمیں طریقے بتاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف دشمن کس طرح سے کارروائی کر رہا ہے اور ہم اس نیٹ ورک کو کس طرح سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں. وہ آپ کا نیشنل ایسٹ بن گیا. جو اصل نیشنل ایسٹ تھا جسے آپ نے جمہوریت کے لیے جو اس وقت قید کاٹ رہا ہے، آپ نے اس کو اس لیے اندر رکھا ہوا ہے نا کہ اس کی ایک تحریر، ایک تصویر، ایک گفتگو، ایک جملہ، ایک بات، ایک اشارہ آپ کے لیے پاکستان میں آپ کی حکومت کے خاتمے کا پیغام لے کر آئے گا. اس لیے اس کو اندر رکھو. اب جو دوسرا ظلم انہوں نے کیا بشرا بی بی کے ساتھ سر کیا ہو رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول کو کلاس بی جیل ملنی چاہیے تھی، یہ دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں دی. اب دوستوں جو حکومت یہ دعوے کر رہی ہے نا کہ ایک VVIP جیل ہے، تو ٹھیک ہے، پھر چیلنج قبول کریں. تمام پارلیمنٹیرین صحافی ان کو اکٹھا کریں اور لے جائیں اور دکھائیں جا کر دنیا کو کہ کس طرح کی جیل ہے اور عمران خان کو کن حالات میں رکھا گیا. لیکن آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے. اصل میں یہ ایک 8x6 کا چھوٹا سا کمرہ ہے، ڈیتھ سیل ہے، جہاں پر عمران خان کو رکھا گیا اور کسی قسم کی سہولیات عمران خان کو نہیں دی جا رہی. آپ کو یاد ہے یہ جو روایت تھی نا، یہ 3-4 صحافی تھے جس میں قیوم صدیقی اور پھر کچھ اور لوگوں کو اسلام آباد کے، یہ شہباز گل صاحب کو جب ہتھکڑیوں میں کھڑا کیا گیا، وہ بھی ویسے کتنا ظلم ان لوگوں نے کیا. شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، پھر اسے کمرے میں لے کر گئے، پھر وہاں پہ اسلحہ اور نہ جانے کیا کیا.
یعنی اس سے زیادہ نیشنل ٹی وی پر کسی کی تذلیل کیا کی جا سکتی ہے. اور پھر جو شہباز گل کے ساتھ ہوا وہ بھی افسوسناک پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. سر یہ ہر دور میں ہوا. جب بھی کوئی کرسی پر بیٹھتا ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے. مطیع اللہ جان کو عمران خان کی حکومت میں جب گرفتار کیا گیا تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یار اس کو چھڑواؤ, اور عمران خان نے بعد میں اس کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے جن لوگوں نے مطیع اللہ جان کو اٹھایا تھا انہوں نے کہا کہ یار یہ کام میری حکومت میں نہیں چلے گا. سر حکومت جو سرکار ہوتی ہے نا وہاں پر ایجنسی سے سوال نہیں ہوتا, پھر اس حکومت میں بیٹھے ہوئے حاکم سے سوال ہوتا ہے. حاکم سے پوچھا جاتا ہے. پرائم منسٹر کی جس حکومت میں پرائم منسٹر جس جماعت کا ہوگا نا اس سے سوال کیا جائے گا کہ جناب آپ کی حکومت ہے, شہباز شریف صاحب جواب دیں. تو آج 2025 میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تاریخ نہیں پوچھے گی, یہ شہباز شریف سے پوچھے گی کہ دور تمہارا تھا, لوگوں کو اٹھا لیا جاتا, لوگوں کے پاسپورٹ کینسل کیے گئے, لوگوں کا تعاقب دوسرے ملکوں تک کیا جاتا ہے, ان کو واپس لانے کے آپ بیانات اور دوسری ملکوں کی حکومت سے رابطے کرتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کے دور میں ہو رہا تھا, یہ سب ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی. آج دنیا کے مختلف حصوں میں عمران خان کا مقدمہ, پہلے تو پاکستان کے صحافی بھی لڑ رہے تھے, اب یہ انٹرنیشنل مقدمہ بن گیا جی. اور مشرف زیدی صاحب جو ہیں وہ اسکائی نیوز پہ چلے گئے, اللہ حاکم کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں ان کے کچھ دعوے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ دعوے بھی اور ان کی حقیقت بھی رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ 137 ملاقاتیں کروائی گئی, 49 کے قریب ولیمہ ہے اور 45 عظمیٰ اور 43 نورین صاحبہ کے ساتھ یہ ملاقاتیں ہوئی, اور اپنے وکلا کو انہوں نے 451 انٹرویوز دیے. اب یہ 451 معاملات یہاں پہ بھائی یہ تھے کہ عمران خان کو وکیل صفائی نہیں دیا گیا, اپنی مرضی کا وکیل رکھنے کی اجازت نہیں تھی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم ہے. یعنی انٹرنیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر, نیشنل عالمی دنیا کے پلیٹ فارم سے بیٹھ کر آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن غلط ہے اور جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ درست ہے. آج انہوں نے ایک اور بھی بات کی اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان سے بہت بار ان کا چیک اپ ہوا. دیکھیں پچھلے 8 مہینوں سے تو عمران خان کا چیک اپ ہی نہیں ہوا, اور ذاتی معالج رکھنے کی پمس کے ڈاکٹرز جاتے ہیں, عمران خان انکار کرتے ہیں کہ میں نے ان سے علاج نہیں کروانا. اور اس سے پہلے بھی عمران خان یہ کہہ چکے ہیں جو سہولیات باؤجی کو تھی, نواز شریف کو تھی, وہ سہولیات عمران خان کو نہیں دی جا رہی. عمران خان کا چیک اپ ملٹری کے ڈاکٹر سے نہیں کروایا گیا. عمران خان قید تنہائی میں نہیں ہے. نواز شریف کے ساتھ تو ایک مشقتی, پھر بہت سارے لوگ سارا دن ان کا دل بہلانے کے لیے بیٹھے رہتے تھے. عمران خان کو تو آپ نے جن حالات کے اندر رکھا ہوا ہے وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. جو سٹینڈرڈز ہیں جی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل اور باقی جو پلیٹ فارمز بول رہے ہیں, وہ اس لیے ہے کہ یہ عمران خان اور کسی بھی شخص کے ساتھ یہ ظلم ہے. صرف عمران خان کے ساتھ نہیں, کسی بھی شخص کے ساتھ یہ ظلم ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ آپ نے یہ مقدمہ تو اٹھایا اور لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ہمیں اس سیل کا دورہ کروائیں جہاں پر آپ نے عمران خان کو رکھا ہوا ہے, کن حالات میں رکھا, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہیں, اور کیا عمران خان کو تمام سہولیات ملی جو کسی بھی ملک کے سابق وزیر اعظم کو ملنی چاہیے, کس کلاس میں آپ کو رکھا گیا, کیا خوراک دی جاتی ہے, دن میں کتنی بار آپ کو آپ کے سیل سے باہر نکالا جاتا ہے, اور بہنوں کے ساتھ ملاقات, بچوں کے ساتھ ملاقات. اب یہ بتائیں کہ یہ جو بیٹے ہیں ان کا کیا قصور ہے, ان کی عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جاتی؟ ان کا اگر واقعی یہ جو بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے انٹرنیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اتنے دفعہ ملاقاتیں ہوئی, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ بیٹوں کی ملاقات. آپ کہتے ہیں جی کہ سیاست کرتے ہیں, بیٹوں نے کون سی سیاست کرنی تھی؟ آپ نے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں عوام نے کبھی بھی دونوں بیٹوں کو اتنا زیادہ ٹی وی پر پہلے نہیں دیکھا ہوگا جتنی دفعہ وہ ان کی اپیرنس ہوئی, اور وہ بھی عمران خان کی وجہ سے کہ یار خدا کے لیے ہماری ملاقات ہمارے باپ سے کروا دو. یہ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ اس کا جواب پاکستان کی حکومت کے پاس نہیں ہے. نہ ویزا جاری ہوا, نہ ملاقات یہ کروائیں گے, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیاسی. پھر بشرا بی بی کون سی سیاست کریں گی؟ ان کی ملاقات بھی جو ہے پچھلے 8 ہفتوں سے نہیں کروائی گئی. دوستو مشرف زیدی نے اس انٹرویو میں بہنوں کی ملاقاتوں کا ذکر کیا. ان میں عمران خان کی جیل ٹرائل بھی شامل ہے جو کہ کئی روز سے چل رہا تھا, یعنی روز کی بنیاد پر اسے چلایا جاتا ہے, اور اس کو بھی انہوں نے کہا جی کہ ٹرائل کے اندر بھی تو ملاقات ہوتی ہیں, تو ہم علیحدہ سے ملاقات عمران خان کی نہیں کروا سکتے. دوسری چیز, وکلا خود یہ کہتے رہے کہ جیل جاتے ہوئے ان کی ہر طرح سے تلاشی لی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو تھے اس وقت وہ جیل میں ہیں,
اور پاکستان کا جو پی ٹی آئی کا خاص طور پہ جو سوشل میڈیا وہ مکمل خاموش ہو گیا. ان کو بولنا چاہیے. حامد رضا صاحب آپ کے مخلص دوستوں میں سے ہیں, محسن ہیں عمران خان کے, اور کئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے وہ بہتر تھے جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے. لیکن حامد رضا کا تو پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا. وہ بتایا کرتے ہیں جی کہ ان کی انگوٹھی اتار کر بھی چیک کی جاتی کہ اس میں کوئی انفارمیشن تو نہیں حامد صاحب اندر لے کر جا رہے. پھر عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر فیصل سلطان بہت کم جی اڈیالہ جیل گئے ہیں. اس کے علاوہ پمس کے ڈاکٹر سے عمران خان کا چیک اپ جو ہے وہ کرایا جاتا ہے, جن کے بارے میں تحریک انصاف اور عمران خان کا خاندان کئی مرتبہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکا. پینڈنگ پڑی ہیں جی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ جب آخری دفعہ یہ جو فیصل تھے, ڈاکٹر فیصل, ان کو اڈیالہ جیل کے دروازے پر روک لیا گیا تھا اور پھر وہ کئی گھنٹے وہاں پہ انتظار کرنے کے بعد واپس چلے گئے. ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اب مزید کیا سوالات ہوئے؟ شہباز شریف کے ترجمان مشرف زیدی صاحب سے اسکائی نیوز سے صحافی نے جب پوچھا کہ خواجہ آصف نے میری فیک ویڈیو کیوں پھیلائی. اب دیکھیں, اس ملک کا جو وزیر دفاع ہے اسے یہ نہیں پتا کہ جس ویڈیو کو میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر کر رہا ہوں, اس ویڈیو کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کم از کم میں اس ویڈیو کی ذرا انویسٹیگیشن ہی کر لوں. اس نے ایسا نہیں کیا. اور کیا کیا؟ اس نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا. مشرف زیدی کا جواب خواجہ آصف کے بارے میں کیا تھا یہ بھی سنیں. یہ بھی ایک لطیفہ ہے انہوں نے سنایا. وہی کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ پرانے اسکول آف تھاٹ سے ہیں, اس لیے ایسا ہوا ہوگا. اس کا پرانے اسکول آف تھاٹ سے سر کیا تعلق؟ اب وہ کہنا یہ چاہتے کہ خواجہ آصف کیونکہ بوڑھے ہو گئے اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا بولنا ہے. مطلب یہ ایک طرح سے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے خواجہ آصف کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ترجمان صاحب کی کلاس لی جائے گی کہ یار تم نے انٹرنیشنلی بیٹھ کر ہمارے وزیر دفاع کے بارے میں ایسی باتیں کی, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لیکن انہوں نے کی. یہ جو بال سفید کیے ہیں یہ عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو آپ روزانہ جھوٹ بولتے ہیں اس سے اس کا تعلق ہے. آپ نے ہر دور میں خواجہ آصف کا نیا روپ دیکھا ہوگا. اور روپ کیا ہے؟ کبھی یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہوتے ہیں, اپنی باتوں کو یعنی اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرے تو ان کے اوپر جب برا وقت آتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے اور یہ کہیں گے یہ مداخلت کرتے ہیں, انہوں نے 71 کیا, انہوں نے 65 کیا, انہوں نے کارگل کیا, اور یہ کس منہ سے مانگتے ہیں. سر یہ باتیں کبھی بھی پاکستان کی قوم بھول نہیں سکتی. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ کمال آپ کا کیا ہے؟ آپ ضرورت پڑنے پہ اپنے ماضی کے بیانات کی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ بھئی جو اس وقت میں بات کر رہا تھا وہ ٹھیک ہے, لیکن جو آج ہم بات کر رہے ہیں یہ پہلی والی بات سے بھی زیادہ بہترین بات ہم نے کی ہے. تو یہ ترجمان ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا. اور پھر مشرف زیدی کے بارے میں ایک اور جو بات, ان کے جو کچھ پرانے ٹویٹس اسی پروگرام میں دکھائے گئے. 2023 میں ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو ناحق قید کیا گیا اور یہ ظلم ہے. مشرف زیدی نے کہا کہ پہلے بھارت سے جنگ نہیں ہوئی تھی, لہٰذا اب بھارت سے جنگ ہو گئی ہے, اس لیے حالات بدل گئے ہیں. یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے. یعنی اگر بھارت سے جنگ نہ ہوتی تو حالات عمران خان کے حوالے سے اور جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی حیثیت وہی رہنی تھی. اصل میں مشرف زیدی صاحب کو حکومت نے بنا لیا جی اپنا ترجمان. جب آپ کسی کے ترجمان ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی سلیٹ کو صاف کرنا ہوتا ہے. آپ اپنی سلیٹ کو صاف کریں, لیکن سر یہ جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں نا یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے. یہ جو سیاست میں آپ لوگوں کے بیانات ہیں یہ کرائم کا درجہ رکھتے ہیں, اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کے ذریعے جو کھرا لگایا گیا آپ کی اس سیاست کے حوالے سے اور جو آپ نے جرم کیا وہ ان ٹویٹس میں بے نقاب ہوا ہے. اور مشرف زیدی نے 1 سال پہلے حکومت کے بارے میں ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس سرکس میں روز ایک نیا مسخرہ سٹیج پر لایا جاتا ہے, اور ٹھیک 1 سال بعد آپ اسی حکومت کا حصہ بن گئے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر ایک برس کے بعد ایک نیا مسخرہ سٹیج پہ ہوتا ہے, نیا تماشا دکھایا جاتا ہے, اور لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ اس مسخرے کو داد دیں گے اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی تنقید جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. مشرف زیدی مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ اب عمران خان نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں جی. جب سے انڈیا سے جنگ جیتے ہیں تب سے یہ تھریٹ بن چکے. میں نے مئی 2023 اور جنوری 2024 میں عمران خان سے متعلق اپنی رائے تبدیل کر لی ہے. پاکستان کو جن سیکورٹی چیلنجز کا سامنا ہے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سیکورٹی تھریٹ ہیں. اس ملک کے اندر سر ہر وہ شخص سیکورٹی تھریٹ ہے جو ملک کے اندر جمہوریت کی بات کرتا ہے, پاکستان میں ڈیموکریسی کی ریوائول کی بات کرتا ہے. آپ سب کو جو ہے وہ ہر شخص ایک طرح سے سیکورٹی تھریٹ ہی نظر آتا ہے. دوستو انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے بعد فواد چوہی صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہے, اور پھر فواد چوہی صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں کہا کہ عمران خان کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات طے ہو گئی تھی, لیکن عمران خان کے ٹویٹ نے سارے کا سارا معاملہ ہمارا خراب کر دیا. حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ سے رابطہ ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ پہلے بات چیت کے لیے ماحول پیدا کریں,
بات چیت کرنے والی لیڈرشپ اس وقت کوٹ لکھپت میں قید ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر جیسے لوگوں کو عمران خان نہیں جانتے اور نہ ہی ان کو قوم جانتی ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تک ان دونوں شخصیات کا تعلق ہے تو اوبیسلی ان کی ریزرویشنز اس حد تک ضرور ٹھیک ہیں کہ بیرسٹر گوہر کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے، کوئی کسی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان کی سپورٹ تو ضرور ہے، بہنوں کی بھی سپورٹ ہے، لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کوئی راستہ نہیں نکالا۔ اب یہ اپنی بار کا الیکشن جیت کے کہتے ہیں جی کہ اب ہم عمران خان کی آزادی کی تحریک چلائیں گے، پہلے تو اسی کی کر رہے سی۔ تو کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ پہ کیوں ہو گیا، آپ ذرا رہائی پہ فوکس کریں۔ بھائی، آپ کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے، ہمارے فوکس کرنے سے یا کسی کے بارے میں بات نہ کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے، اور نہ ہی جو حقائق ہیں وہ بدل سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ عمران خان کو ہر لیول پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ اوورسیز کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ اوورسیز بھی کہتے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے تو $1 ملین 6 ماہ میں ہم انویسٹ کریں گے۔ حکومت کے سینئر وزراء کی خواہش ہے کہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ، عمران خان اور حکومت تینوں فریق ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، اور معاملہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک یہ بات نہیں کریں گے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں کو ریلیف دیں تو بات چیت کا ماحول بن سکتا ہے۔ جو لیڈرشپ اس وقت بات کر سکتی ہے وہ کوٹ لکھپت میں قید ہے۔ عمران اسماعیل نے اس حوالے سے کہا کہ جی 90% پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مذاکرات واحد راستہ ہے، اسے فوری اختیار کرنا چاہیے، مگر سب کہتے ہیں کہ چھوڑو، ایسا کریں گے تو سوشل میڈیا غدار کہے گا، کمپین چلے گی، یہ ان کا خیال ہے۔ دیکھیں سر، غداری تو آپ لوگوں نے کی نا، پریس کانفرنسز کی، آج بھی آپ جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرنے سے باز نہیں آتے، اور یہ نئی نئی باتیں جو ہے وہ کی جانی کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ حاصل کیا، اس کی جماعت میں تھے، اور پھر کسی اور کی جھولی میں جا کر بیٹھ گئے۔ لوگوں میں سر ہمت ہی نہیں تھی کہ عمران خان کے جو بیانیے کا جو ہے وہ وزن اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ 9 مئی کوٹ لکھپت جیل ٹرائل، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 9 مئی کے مزید 2 کیسز کا ٹرائل اب حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور اگلے چند دن میں کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سوموار کو یا منگل کو فیصلہ جو ہے ان کا آئے گا۔ اب فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلے سے یہ ضرور طے ہو جائے گا کہ حکومت کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو جو ہے وہ ریلیف دینا چاہتی ہے، رہنماؤں کو بری کیا جاتا ہے، یا پھر مزید 10 سال کی سزائیں جو ہیں وہ عمران خان کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو سنا دی جائے گی۔ آپ کو پھر یہ بھی خبر دیں کہ 4 افسران کے استعفے کا یہ معاملہ ہے، اور NCCIA کرپشن سکینڈل میں ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت 4 افسران کے استعفے وزارت داخلہ کی جانب سے 20 نومبر سے منظور کر لیے گئے ہیں، اور استعفے دینے والے افسران میں ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز چودھری ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسما مجید جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ میں آپ کو کوئکلی یہ بھی بتا دوں، اور پھر ہم اسرائیل کی خبر کی طرف جائیں گے۔ کرپٹو کیسے لیتے ہیں؟ محمد مالک صاحب جی ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سنجیدگی ہے پاکستان کی حکومت کی، جن لوگوں کو جن کرسیوں پر بٹھایا گیا، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کوالیفیکیشن، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، کوئی کسی کا چاہنے والا ہے، کوئی کسی کو بہت پسند ہے، یہ سر کوالیفیکیشن ہے۔ کوئی کسی خاص قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ تو محمد مالک صاحب نے یہ ثاقب سے یہ سوال کیا، یہ بلال بن ثاقب سے، کہ اگر کسی نے کرپٹو لینا ہو تو یہ کیسے لیتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ میں کوئی فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں، آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پر جہاں سے کئی لوگوں نے خریدے ہیں، تو آپ کس طرح سے لوگوں کو بتائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ اتنے $1 ملین کی انڈسٹری ہے اور پاکستان میں ہم یہ مائننگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سر، ہماری سنجیدگی کا عالم آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے جنگ لڑنی ہو تو اس کے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں، ہم نے اپنی ڈیموکریسی کو آگے لے کر جانا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہائبرڈ تڑکا جب تک نہیں لگے گا آمریت کا تو یہ جمہوریت جو ہے وہ پنپ نہیں سکتی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ آئے تو آپ کہتے ہیں کہ سارا قصور عمران خان کا ہے، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، پچھلے 30-40 برسوں سے حکومتیں آپ کرتے آئے، لیکن قصور سارا عمران خان کا ہے۔ عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروانی؟ اس لیے نہیں کروانی کیونکہ وہ سیاست کر رہا ہے۔ ارے سیاست تو تم لوگ کر رہے ہو۔ اب یہ بھائی صاحب جو ہیں پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین ہیں۔ ایک عام بندہ جب ان سے سوال کرے گا کہ سر ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم بھی کوئی انویسٹمنٹ کریں اور کرپٹو کے اندر انویسٹمنٹ کریں، اگر آپ نے بتانا ہی نہیں ہے بینگ اے چیئرمین اور آپ اتنی بڑی پوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو پھر کن لوگوں کے پیسے کو انویسٹ کروانے کے لیے آپ کو یہ کرسی دی گئی ہے؟ سوال ہے نا۔ آپ نے، میں نے یا کسی اور بندے نے اگر انویسٹ کرنا ہو اور سرمایہ کار پاکستان میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہو تو وہ پوچھے گا نا کہ بھائی جان یہ کرپٹو کس بلا کا نام ہے، کیسے اس پہ ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ نیشنل ٹی وی کے اوپر آپ کے چیئرمین کا جواب تھا جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کرسی پہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب میں آپ کو دوستوں کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھ دوں. خبر یہ آ رہی ہے اور کچھ کوارٹرز نے اس کو کنفرم بھی کیا. اس سے پہلے روئٹرز کی خبر کا میں نے حوالہ دیا, پھر پاکستان سے باہر جو الجزیرہ کی رپورٹنگ کے اس کے اوپر تحفظات تھے. جو سب سے اہم سوال ہے ایک ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے حوالے سے اور جس طرف ہم جا رہے ہیں صوبوں میں جو تقسیم کا معاملہ ہے پیسے کی اس کا, اور پھر پاکستان امریکہ سے کس طرح سے اپنے تعلقات کو مزید آگے لے کر جائے گا. روئٹرز نے خبر دی تھی کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ شاید دوبارہ تیسری مرتبہ امریکہ جائیں گے. خبر اب سر یہ آ رہی ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر فیصلہ کر لیا گیا کہ پاکستان اپنے فوجی دستے فلسطین میں نہیں بھیجے گا. پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ جب پیس مینٹیننس کا مرحلہ آئے گا, یعنی آپ نے جب امن کو قائم کرنے کے لیے جس میکنزم کو پوری دنیا کے سامنے رکھا گیا, اگر آپ اس کا حصہ بنتے ہیں جیسا کہ پاکستان بن چکا ہے, تب ہم غور کر سکتے ہیں. مگر پاکستان ڈس آرمنٹ یعنی اس لیول پر کہ ہتھیار جو حماس پھینک دے, ہتھیار ان سے جو ہے واپس لیے جائیں, ہتھیار ڈال دیے جائیں, اس معاملے میں ان کا ساتھ نہیں دے گا. پاکستان اس سٹیج پر بالکل انوالو نہیں ہوگا جہاں یہ حماس سے ہتھیار لینے ہو, انہیں غیر مسلح کرنا ہو. سول ملٹری قیادت کی سوچ بہت واضح ہے کہ ہم کسی ایسے کام میں انوالو نہیں ہوں گے جس کو اسرائیلی یا امریکی ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہوں, چاہے نتائج کچھ بھی ہوں. پاکستان کلیئر ہے کہ یہ چیزیں اب نہیں ہوں گی. یہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے ہائی لیول پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ انفارمیشن دوستوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی اور دوبارہ سے لوگ جائیں گے. دیکھنا ہی ہوگا کہ تحریک انصاف کے لوگ کتنے پہنچتے ہیں, کیونکہ اب یہ بھی لوگ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ بہنیں نکلتی ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں, باقی لوگ جاتے ہیں تو کوئی باقی قیادت پہنچتی ہے تو لوگ نہیں پہنچتے. اگین سہیل افریدی نہیں جا رہے, لیکن پاکستان کی حکومت نے اگر واقعی جمہوریت ملک کے اندر لے کر آنی ہے یا پھر ترقی آپ چاہتے ہیں, جمہوریت کیا لے کر آنی, ترقی چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو راستے اپنے کھولنے پڑیں گے مذاکرات کے. آج نہ کھولیں کل کھولیں, آپ کو کھولنے پڑیں گے سر, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.